कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। अहद अतीक में से हमारे लिए तलावत की जाएगी 19वां ज़बूर। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोलना है न कलाम, न उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए मैं दावत दूंगा बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब को। वो तशरीफ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुंचाएंगे। मेरे अजीजों, आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, ये खुदावंद के कलाम का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और खुदावंद के एक बहुत बड़े खादम सी एल लुइस, वो इस ज़बूर को बाइबल मुकद्दस में जितने अबवाब हैं उनमें अपना सबसे पसंदीदा बाब कहते हैं। और जब मैं इस नए साल के लिए बहुत दिनों से खुदावंद के हुजूर में मांग रहा था कि खुदावंद, आने वाले वक्त में अमूमन हम देखते हैं कि जब भी नया साल आता है तो हम बहुत सी ऐसे काम, बहुत सी ऐसी बातें सोचते हैं जो कि नए साल के हवालों से तल्लक रखते हैं। आजकल तो वैसे भी कट पेस्ट का दौर है और बने बनाए पैगामात ऑनलाइन मिल जाते हैं, लिखे हुए मिल जाते हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम छोटे होते थे या नए नए खिदमत में आए थे, तब इंटरनेट अभी इतना आम नहीं था। तो चंद किताबें जो थी 62 वाज और 65 वाज और 63 वाज और 52 वाज, इस तरह की किताबों से मुख्तलिफ खादमीन जो है वो इस्तिफादा हासिल करते थे। तो अब हम देखते हैं कि इस मीडिया के दौर में बहुत आसान है, आप यूट्यूब पर न्यू ईयर सरमन लिखें, सुनना शुरू कर दे, 2 बातें उसकी पकड़ी, 2 उसकी पकड़ी और हम एक 12 मसालों की चाट बनी हुई देख लेते हैं, जिसमें जब उसको गौर से सुनते हैं तो हमें जो पैगाम है वो एक रंगारंग पैबंद लगा हुआ कुर्ता नजर आता है, जिस पर मुख्तलिफ तरह के पैबंद लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी बात दूसरी के तसलसल में नहीं होती। हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी कोटेशंस और अच्छे अच्छे ख्यालात वो चुनकर कुछ इधर से पकड़ के कुछ उधर से पकड़ के जोड़ लेते और बना लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी इंसान की जिंदगी हमारी अच्छी बातों से ना बदलती है ना बेहतर होती है।
किसी शख्स की जिंदगी हमारी अच्छी अच्छी बातों से, चाहे हम अपनी तरफ से कर लें या किसी की पकड़ तकड़ कर अच्छी अच्छी बातें, बाइलम पुरमगज और बड़ी जो आलमाना बातें हैं हम वो कर लें, ना तो उससे कोई बरकत पा सकता है, ना ही उससे किसी की जिंदगी तब्दील हो सकती है। जिंदगी तब्दील सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के बातों से होती है। एक मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसे कहा कि हम और किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, हमेशा की जिंदगी ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के दौरे हयात में बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। एक यहूदी सरदार उनके पास आता है, निकुदीमस उनके पास आता है, जकई हमेशा की जिंदगी चाहता है। वो छुप छुप कर खुदावंद यीशु मसीह को देखता है, भीड़ में पीछे होकर, और जब नहीं देख पाता छोटे कद के बायस तो भाग कर एक दरख्त पर चढ़ जाता है ताकि जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह को देख सके। इस नए साल में, सन 2022 में मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में काश इस बात को सामने रखें कि इस साल में हम खुदावंद यीशु को एक नए सिरे से देखना चाहते हैं। वो यीशु नहीं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले हमने क्रिसमस की इबादत और 24 दिसंबर की रात चरनी का सीन देखा, ड्रामे देखे, बहुत सी बातें सुनी और सुनाई गई। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी खुदावंद में ये आरजू है कि सन 2022 में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक नया तजर्बा हासिल करें, एक नया इंटरेक्शन हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो। याद रखें कि इससे पहले हम पैगाम की तरफ आए, ये जो नया साल है, गुज़श्ता साल और उससे पहले साल, मैंने 2 साल इस बात पर पैगाम दिया और हमने इसके मतलब सीखा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह को 8वें दिन हैकल में लाए और उसका नाम यीशु रखा, तो मेरे अजीजों बहुत सी बातें उस हवाला से भी हमने गुज़श्ता सालों में सीखी कि किस तरह से जो शमौन है वो कहता है, जब यीशु मसीह को देख लेता है तो कहता है, मालिक अब अपने खादम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। हमने गुज़श्ता सालों में इस हवाला से ये सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह को देखना, उसको अपनी जिंदगी में पा लेना, इंसान के दिल से मौत के खौफ को दूर कर देता है। जो शमौन था वो फिर मरने से डरता नहीं था, वो कहता अब सलामती से मुझे रुखसत कर दे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का नाम जब रखा गया, उसके नाम के रखे जाने से ही जमीन बदल गई, तारीख बदल गई, जमाने बदल गए, इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गई। जब खुदावंद यीशु मसीह का नाम इस रोए जमीन पर आ गया तो मेरे अजीजों, जमाने 2 हिस्सों में बट गए, एक जमाना कबल अज़ मसीह और एक जमाना बाद अज़ मसीह। यीशु मसीह के नाम के साथ ही हम देखते हैं एक नए दौर का आगाज हो गया, एक नया साल। अगर हम 1 जनवरी को 25 दिसंबर के साथ उन दिनों को मापें तो हम देखते हैं कि वही गिनती पूरी होती है जो हमें अंजील मुकद्दस में नजर आती है। गो के कैलेंडर पर बहुत से सवालात हैं, ये एक लंबी बहस और डिबेट है, आज मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हम फिर किसी वक्त इस पर सीखेंगे। आज ज़बूर 19 जो हमारे लिए पढ़ा गया है, हम इसको अपने सामने रखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस हो तो घर जाकर फारग वक्त में जरूर इसको खुद पढ़ें, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। आप यकीनन खुदावंद नए भेद और नई बरकत आप पर जाहिर करेगा। लिखा है मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आगे खास जो हम आज के दिन बातें देखेंगे वो दूसरी और तीसरी आयत में है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। मेरे अजीजों, आजकल जो वक्त है ये बड़ी तेजी से गुजरता है। अभी कल ही की बात लगती है, अगर हम 2021 1 जनवरी 2021 से गिनना शुरू करें तो ज्यादा दूर की बात नहीं लगती। मैं कई दफा
جب میں اور سارا بیٹھتے ہیں تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے یا ہم نوجوان تھے، سال شروع ہوتا تھا اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں جو 3 مہینے تھے، ایک لمبا عرصہ لگتا تھا۔ آج کل شاید وقت نے ہمیں، جو یہ میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس نے اتنا فاسٹ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھٹیاں ہونے والی ہوتی تھی تو اپنے دوستوں سے اداس ہوتے تھے کہ اب یہ 3 مہینے کیسے گزاریں گے، اور پھر جب 3 مہینے کے بعد جاتے تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں شاید کتنے سالوں کے بعد ملے۔ میں ایک دفعہ ایلڈر ایوب صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ ہماری عمر میں تھے اس وقت بھی ایسے ہی جلدی سے دور گزر جاتا تھا یا اب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی کوئی 10 15 20 سال ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے زمانہ بڑی آہستہ آہستہ، وقت بڑا آہستہ آہستہ گزرتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ جو منٹ ہیں یہ چل کے گھنٹے بن جاتے اور گھنٹے چل کر دن بنتے ہیں، اور دن بدل کر ہفتے اور مہینے اور سال بن جاتا ہے، اور پھر سال کئی دہائیاں اور صدیاں بن جاتے ہیں۔ جب ہم زبور گاتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے خداوند ہمیں اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ ساڈی عمر گئی ہے گزر جویں کہ گزرے خیال۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں گزشتہ زندگی جو ہے وہ ایک خیال کی مانند گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں، I want to warn you کہ یہ جو وقت ہے یہ بھی بہت جلدی گزر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے والد بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ وقت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، جب یہ ہمارے سامنے ہے تو اس کے سامنے ماتھے پہ بال، ہم اس کو بالوں سے پکڑ سکتے ہیں، ہم اپنے وقت کو جیسا چاہے گزار سکتے ہیں، چاہے خدا کے ساتھ گزاریں چاہے خدا کے بغیر گزاریں، لیکن وقت کے سر پہ پیچھے بال نہیں ہوتے۔ جب یہ گزر جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، جب یہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کو جانیں اور پہچانیں، جو بہترین تصرف اس کا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو یہاں پر موجود ہیں، جو دنیا کا سب سے مالدار ترین شخص تھا وہ یہ مائکروسافٹ کا کیا نام تھا اس کا، بل گیٹس۔ بل گیٹس کو کسی نے پوچھا کہ اگر آج تم سے تمہاری ساری دولت لے لی، اس کی غالباً 63 برس عمر ہے، 62-63 برس اس کی عمر ہے، اگر تمہاری ساری دولت تم سے لے لی جائے تو کیا تم دوبارہ اتنے امیر ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بہت جلدی پھر دوبارہ امیر ہو سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا کہ پہلے تو تمہیں 60-65 سال لگے اتنے امیر ہوتے، اب پھر تمہارے پاس تو 60-65 سال عمر ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 سال دوبارہ پھر اتنی دولت حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ جو 60 سال میں دولت حاصل کی وہ صرف 3 سے 5 سال میں۔ اس نے کہا ہاں، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے پتا ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں میں نے اپنے بہت سے سال ان کاموں پر ضائع کیے جن کا مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ میں آنے والے ان 3 4 5 سالوں میں وہی کام کروں گا جس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ مجھ سے میرا سب کچھ لے لو، میں 3 سے 5 سال میں پھر دوبارہ تمہیں اسی مقام پر اور اسی حالت میں اسی دولت کے ساتھ نظر آؤں گا، کیونکہ میں نے وہ بہت سا وقت جو مختلف ایسے کاموں میں گزارا جن کا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اب میں دوبارہ اپنا وہ وقت ان کاموں پر ضائع نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، اس نئے سال کے موقع پر اپنی زندگی میں پیچھے غور کریں کہ ہم نے کن باتوں پر، کن انسانوں پر اور کن موقعوں پر اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کیا ہے جس کا آج ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ جو ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو اب زندگی میں کسی مقام پر ہیں، اگر غور کریں تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ہفتہ 10 دن تھا ایسے ہی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بیٹھ کر ہم ان لوگوں کے ساتھ اتنا وقت گزارتے رہے، اتنا پیسہ ان لوگوں پر خرچ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے
آج میرے عزیزوں جب ہم دن کو دیکھتے ہیں، یہ دن جو ہفتے اور مہینے اور سال بنتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ہر روز ہمیں خداوند خدا کے اس دن کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ ہر روز جو دن آتا ہے وہ ہمیں خداوند خدا کے اس دن کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے جس دن کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو دن ختم نہیں ہوگا۔ وہ دن، اس وقت پھر زمانہ رک جائے گا، گھڑیاں رک جائیں گی۔ میں بھلا کس دن کی بات کر رہا ہوں، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جس دن خداوند یسوع ظاہر ہوگا، پھر خداوند کا دن، جب خداوند آئے گا وہ دن وہیں پر رک جائے گا۔ کیا اس کے بعد پھر رات ہوگی؟ جس دن خداوند یسوع مسیح آ گیا اس دن کے بعد پھر رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، اچھا چلو جی خداوند یسوع مسیح چلو بھی اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے سو جاؤ، صبح ٹائم نہ اٹھو، پھر باقی دیا گلا صبح اٹھ گیا، ایسا ہوگا؟ جی ایڈر صاحب، تو کی صاحب، کیا وہ دن پھر ختم ہوگا؟ پھر سورج غروب ہو جائے گا؟ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے، جب ہم سورج کے لیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے، وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے۔ اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں، کوئی چیز سورج کی حرارت سے چھپ نہیں سکتی۔ جو پانی جیسا کیچڑ ہے وہ سورج کی حرارت سے پتھر بن جاتا ہے، اور جو پتھر جیسی برف ہے وہ اس کی حرارت سے پگھل کر پانی بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز، خواہ نارتھ پول ہو خواہ ساؤتھ پول ہو، کوئی چیز اس کی حرارت سے بے بہرا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا کی ذات، جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، میں 4-5 چیزیں ایسی دیکھ رہا تھا جب ہم خداوند کی شریعت کے متعلق 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور کھولے، اس میں خدا کی شریعت، خدا کی شہادت، خدا کے قوانین، خدا کا حکم اور خدا کا خوف، ان 5 باتوں کا ذکر 7ویں آیت سے ملتا ہے۔ وہ سب کچھ جس کی ایک روحانی شخص، اگر آپ ایک سچے مسیحی ایماندار ہیں، جو ایک سچا مسیحی ایماندار اپنی زندگی میں خداوند خدا سے چاہتا ہے، جس کا وہ آرزومند ہے، وہ 5 باتیں ہمیں اس زبور کی 7ویں آیت سے ملتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں، لکھا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ سب سے پہلے خدا کی شریعت کی بات ہے۔ خداوند کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، یشوع کو خدا نے کیا حکم دیا؟ ذرا اونچی آواز میں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے۔ خداوند خدا جس منہ پر اس کی شریعت کی کتاب ہوتی ہے، وہ اسے اقبال بندی کی راہ دیتا ہے، وہ اسے سرفراز کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو ذہنی طور پر I don't want to disturb you، یا آپ کے ذہن کو وہ 2 خیالوں میں بانٹنا نہیں چاہتا۔ یہ ہم نے جو ایک پلڑے میں فضل کو رکھ دیا ہے اور ایک پلڑے میں شریعت کو رکھ دیا ہے اور بتانا شروع کر دیا کہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ یاد رکھے کہ خداوند خدا کے قوانین اٹل ہیں، خداوند خدا کے قوانین راست ہے اور وہ کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ جب خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، کرسمس کے دن میں نے اس دن جب ہم خداوند کے کلام کو سن رہے تھے یہ بات بتائی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، مگر میں اس لیے آیا ہوں، ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج ابلیس آپ کی زندگیوں سے سب کچھ چرا لینا چاہتا ہے، وہ سب کچھ چھین لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو شرمندگی کی حالت میں لانا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ ہماری شرمندگی کو دور کرے، خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ ہماری شرم کو دور کرے۔ آدم اور حوا کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ باغ عدن میں
پھرتے تھے پھل کھانے سے پہلے جب وہ خداوند خدا کی حضوری میں رہتے تھے. کیا لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. لیکن جو ہی انہوں نے پھل کھا لیا، ابلیس نے جو دھوکہ اور جو فریب ان کو دیا، جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو وہی آدم اور حوا جو پہلے شرماتے نہیں تھے انہوں نے اپنا آپ پتوں سے چھپایا. اور کون سے پتے لیے؟ بڑے بڑے پتوں والا کون سا درخت؟ کس کا ذکر ہے جس کی لنگیاں انہوں نے بنائی؟ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی مجھے. ہاں جی، انجیر کے پتے وہاں پر لکھے. بڑے بڑے پتے جو ہیں وہ لیے اور ان کی لنگیاں سی اپنے آپ کو ڈھانپا. پہلے وہ شرماتے نہیں تھے. یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کسی کی زندگی میں آتا ہے، جب ہم یسوع کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری شرمندگی دور ہو جاتی ہے. وہ ہماری شرم کو، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مبارک ہے. مبارک ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے گناہ محسوب نہ ہوں گے، ان کے گناہوں کا حساب نہ ہوگا. وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو شخص خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیتا ہے، وہ سامری عورت جو کنویں پر بیٹھی تھی خداوند یسوع مسیح کو ملتی ہے اور خداوند یسوع مسیح اس سے بات چیت کرتے ہیں. پانی کی بات ہوتی ہے، پھر پہاڑ پر خدا کی پرستش کی اور عبادت کی بات ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے جانتی تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تیرے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے، زندگی کے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے اور تو کبھی پیاسی نہ ہوتی. کہتی تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ کس کا تھا؟ یعقوب کا کنواں تھا. تو اس سے بڑا ہے جس نے ہمارے لیے یہ پانی کا سوتا، یہ کنواں ہمارے لیے بنایا. لیکن خداوند یسوع مسیح سے کہتے تو مجھے نہیں جانتی. جو ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں جب وہ اس کے سارے گناہوں سے بتاتا ہے، کہتے جا اپنے شوہر کو لے آ. وہ کہتی ہے میرا شوہر جی کیا کہا نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح کہتے تو ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور اب جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں. غور کریں، ہماری زندگی میں بہت دفعہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں ہم جانتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے. ہم ساری زندگی دھوکے میں بسر کر دیتے ہیں. ہم ساری زندگی اپنے آپ کو فریب دے کر بسر کر لیتے ہیں کہ یہ انسان میرا ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں ہوتا. خداوند یسوع مسیح سے کہتے تو ٹھیک کہتی ہے، تیرے 5 اور ہیں، اور جو اب ہے تو 5 کر چکی ہے، اور جو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں. وہ عورت جب واپس جاتی ہے تو پھر وہ شرماتی نہیں ہے. اس کی شرم، اس کی جھجک دور ہو چکی ہے. وہ جا کر کیا شہر میں بتاتی ہے، میں تمہیں ایک شخص سے ملاؤں جس نے میرے سارے کام بتا دیے. جب یسوع کو آپ دیکھ لیتے ہیں، جب آپ یسوع کو پا لیتے ہیں، جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو یسوع ہماری شرم، ہماری کنڈمنیشن ایک لفظ ہے، وہ احساس گناہ جو ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، وہ ہماری کنڈمنیشن کو دور کر دیتا ہے. وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے گواہی دے سکے. لیکن جب ہم ابلیس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اچھے بھلے آدم اور حوا وہ شرماتے نہیں تھے، لیکن جو ہی ابلیس کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی شرمندہ ہو گئے، شرمانا شروع ہو گئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی شریعت کو میرے عزیزوں اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے، اپنے گھر سے، شریعت کو ہونٹوں سے، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں ہر وقت اس کو منہ سے جوڑے رکھوں یا اس کو چومتا رہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، کہ ہر وقت تیری گفتگو اس کتاب کے بابت ہو، تیرے منہ پر اس کی باتیں ہوں. جب تو بیٹھے تو تو اس کی باتیں کر، جب تو بیٹھے تو اس میں سے سن، اس میں سے سیکھ، اس کو جاننے کی کوشش کر. یہ ہے اس کا مطلب کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ نے کیا پڑھا؟
کہ خدا کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خدا کی شہادت، اس کی گواہی دینا۔ شہادت، ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں، شہادت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مر جانا، کہ جو مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ مجھے بڑا خوبصورت نئے عہد نامہ میں کلام مقدس کا وہ حصہ لگا جہاں پہ لکھا ہے کہ تم خداوند یسوع مسیح کے لیے، خداوند خدا کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے زندہ خط کا لفظ، زندہ خط ہو، لیونگ لیٹرز، چلتے پھرتے اشتہار خداوند خدا کے لیے۔ ہم خداوند کی شہادت، اس کی گواہی جب دیتے ہیں، اس کی شہادت، اس کی گواہی برحق ہے، وہ نادان کو دانش بخشتی ہے۔ تیسرے نمبر پر 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں خداوند کے قوانین راست ہیں۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ اور پھر خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے 5واں بات، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ اب تک قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 5 باتیں آج میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم سچے مسیحی ایماندار ہیں، جتنی باتیں کوئی مسیحی ایماندار اپنی زندگی میں خواہش کر سکتا ہے، ڈیزائر کر سکتا ہے، وہ 5 باتیں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں۔ لکھا ہے خداوند کے احکام پر حق ہیں، بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ خداوند کے احکام، پورے کا پورا کلام مقدس یہ خداوند خدا کے احکام ہیں۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتا ہے کہ اس کی مٹھاس شہد کے چھتوں سے زیادہ ہے، اور ان کو ماننے کا صرف یہ نہیں کہ یہ کھانے میں خوب ہے، یہ یہاں پر بھی آپ کا منہ کڑوا نہیں کریں گے۔ خداوند کے احکام جب ہم اس کلام کو بولتے ہیں، جب ہم اس کلام پر عمل کرتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ صرف منہ میٹھا نہیں کرتے بلکہ ان کو ماننے کا اجر بھی بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ یہ بڑا گناہ کیا ہے؟ میں بڑا شارٹلی، بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہوں، بیچ میں تقریباً 2-3 آیات تھیں، لائنیں تھیں جن پر میں بولنا چاہتا تھا، لیکن وقت کیونکہ کمی ہے، میں جلد از جلد۔ یہ بڑا گناہ کیا ہے؟ جو چھوٹی چیزیں ہیں۔ پہلے کیا لکھا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ یہاں پہ لفظ عیب، سب سے پہلے بات عیب سے شروع ہوتی ہے، جن کو ہم گناہ نہ سمجھتے نہ ہی وہ گناہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ عیب ہیں، انگریزی میں ان کو پادری صاحب ایرر کہیں گے، ایررز، ٹھیک ہے نا؟ ایررز عیب ہوتے ہیں کسی بھی شخص میں، ہم کہتے ہیں یار یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ عیب ہے۔ جو چھوٹے عیب ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ جو چھوٹے عیب ہیں یہ مل کر انسان کو عمومی گناہ کی طرف لاتے ہیں۔ عمومی گناہ کا مطلب کامن سن، ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا جھوٹ بول، چلو یار اب مطلب جھوٹ کو تو ہم شاید گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں، بتا چکا ہوں، ابھی یہ کرسمس کا سیزن تھا، خواتین نے، بہنوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کسی کو پسند آ گیا، اس نے پوچھا کہاں سے لیا ہے، تو لیا ادھر سے، وہ بتا ادھر دینا، جا ڈھونڈتی پھر ادھر، نہ تجھے ملے نہ تو میرے جیسا سوٹ پہن سکے، ٹھیک ہے جی، لیا ادھر سے ہے، آن لائن منگوایا، اس کو جانے سوڑی گلی بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے، جا ڈھونڈتی پھر سوڑی گلی منگوایا آن لائن ہے، ٹھیک ہے، یا لیا کسی دکان سے، اس کو میں نے تو آن لائن آرڈر کیا تھا، اب ڈھونڈتی پھر نیٹ پہ سر، وہ بیچاری بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ وہ آن لائن سرچ کرتی رہتی ہیں کہ کہاں سے پتہ نہیں لیا ہے۔ چھوٹی باتیں
بڑا اچھا وہ گیت ہم گاتے ہیں، بہت سال میں رہا تجھ سے دور، لاپرواہی نے تھا بے پرواہی نے تھا رکھا دور۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ بہت دفعہ ایسے ہے کہ وہ چیزیں بجائے اس کے کہ ہم ان پر شرمندہ ہوں، میں نے بہت سے لوگ، اچھا جی میں شراب پیتا ہوں، میں چھپ کے پیتا ہوں جی، کوئی میں یہ کام کرتا ہوں، میں کوئی چھپ کے کرتا ہوں جی۔ بہت سی زندگیوں میں بہت سی ایسی باتیں جی میں یہ کرنا ہوا تو میں لوک کے نہیں کرتا، میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے ہوں۔ ایسی باتیں دیکھتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں۔ یہ دیدہ دلیری، یہ بے باکی، یہ خداوند خدا کو للکارنا ہے۔ جب ہم بے باکی کے ساتھ، اچھا جی بجائے اس کے کہ ہم اس پر شرمندہ ہوں، اگر لوگوں کے سامنے نہیں تو کم از کم اپنے دل میں ہم اس پر نادم ہوں، ہم اس پر پشیمان ہوں، ہم اس پر شرمندگی محسوس کریں۔ یہ کسی انسان کی ایک بدترین حالت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی شرمندگی کے کاموں پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ پھر آہو پھر کیتا ہے۔ آخری بات کیا ہوتی ہے؟ اچھا پھر کیتا ہے، کی کار لوگے؟ آخری حال ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے بے باکی کا گناہ۔ بے باکی جو ہے، جس کو یہ پڑا بے باک، اب مہذب دور میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ۔ بدتمیزی میں اور اسٹریٹ فارورڈنس میں بہت تھوڑا فرق ہے، بہت تھوڑا فرق ہے، بلکہ بعض اوقات تو فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بے باکی کے گناہ سے بھی باز رکھ، تو اپنے بندہ کو، خدا کے بندے بے باکی کے گناہ نہیں کرتے، بے باک نہیں ہوتے۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا۔ بے باکی اور عیب، اگر جب ہم پر غالب نہیں آئیں گے تو پھر کیا لے، میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ بڑا گناہ، خدا کا انکار، بڑا گناہ، بیٹے کا انکار، بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ ہم اس گناہ سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے عیبوں سے، جو بے باکی کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جن پر ہم وی نو لانگر فیل ashamed، جن پر ہم پھر شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو یار یہ تو اب میرا لائف سٹائل ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی کا وہ طرز زندگی بن جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو اب گناہ جب تک میں ہوں میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس نئے سال میں ہمیں جب ایک ایک دن گزرتا ہے، لکھا ہے کہ دن سے دن بات کرتا اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، دن ہمیں ہماری محنت کا اجر دیتا ہے۔ دن کی قدر کریں، دن کام کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم اس میں کچھ کرتے ہیں تو دن ہمیں ہماری محنت کا اجر دیتا ہے، ہمیں خدا کے لیے کام کرنے کو کہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں ہم پڑھتے لکھا ہے کہ جو دن کا کام ہے وہ دن میں پورا کرو، کیونکہ رات ہونے والی ہے۔ دن کو خدا نے کام کے لیے بنایا۔ خداوند کے کام کو ہمیں اسی دن ہی دن میں کرنا ہے۔ جب ان مزدوروں کو ابھی ہم نے نومبر کے مہینہ میں سیکھا خداوند کے کلام میں سے، جس کو پہلے پہر، دوسرے پہر، تیسرے پہر اور آخری پہر میں کام پر لگایا۔ کام دن کے وقت دیا جاتا ہے، رات کے وقت کی تمثیل یا مثال خداوند یسوع مسیح نے کام کے لیے نہیں دی۔ کام کے لیے جب بھی مثال دی تو کس کی مثال دی؟ دن کی مثال دی۔ میرے عزیزوں، دن ہمیں خدا کے کام کے لیے سکھاتا اور دن ہمیں نا ختم ہونے والے دن کی یاد دلاتا ہے۔ نا ختم ہونے والا دن کون سا ہے؟ وہ دن جو خداوند کا ہے۔ جس روز خداوند آئے گا وہ دن ختم نہیں ہوگا، اس دن پھر گھڑیاں رک جائیں گی، اس دن پھر زمانہ آگے نہیں چلے گا، اس دن سورج ایسے اوپر جا کے نیچے نہیں آئے گا، نہ چاند نکلے گا اور نہ دن ختم ہوگا، نہ رات شروع ہوگی، بلکہ وہیں پر وقت رک جائے گا۔ رات کے لیے لکھا ہے
رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، رات ہمیں آرام کی دعوت دیتی ہے. جیسے دن ہمیں کام کا اجر دیتا ہے، رات ہمیں آرام کی دعوت دیتی ہے. ہم رات کے وقت آرام پاتے ہیں. یہ خداوند کی دن اور رات خداوند کی گواہی دیتے. خداوند کے دن کے لیے ہمیں دن سکھاتا ہے اور رات ہمیں آرام کی دعوت دیتی ہے. ہمیں آخری گھر کی تیاری کی یاد دلاتی ہے. رات کا اندھیرا جب آ جاتا ہے، جب ہم بستر پر جاتے ہیں، سارے دن کی فلم ہمارے سامنے چلتی ہے. اچھے برے خیالات. جو شخص جس کا ضمیر جاگ رہا ہے وہ اچھی باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو اپنا خود احتساب بھی کرتا ہے، میں کہاں پر درست تھا، کہاں پر غلط تھا. اور جو خدا پرست ہے وہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے. جن باتوں میں درستگی کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. رات ہمیں آرام کی دعوت دیتی ہے. رات ہمیں اس آخری گھر کی تیاری کی یاد دلاتی ہے کہ اگر مسیح کے آنے تک ہم زندہ باقی نہیں رہیں گے، اگر ہم نے مر جانا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ رات کے اندھیرے کی طرح ہماری اس زندگی میں بھی اندھیرا آئے گا. ہم نے اندھیرے میں جانا ہے. رات ہمیں یہ سکھاتی ہے. اور پھر اگر ہماری زندگی خداوند خدا کے ساتھ درست نہیں، وہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی سیکھی کہ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل بنوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. جس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ان گناہوں سے پاک نہیں، جس کی زندگی خداوند خدا کے ساتھ درست نہیں، رات اس کو ابدی اندھیری رات کے متعلق تیار کرتی ہے، اسے آگاہ کرتی اور خبردار کرتی ہے کہ اگر تیری یہی روش رہی تو تیری زندگی میں جیسے ہر روز یہ رات آتی ہے، اس رات کی تو صبح ہو جاتی ہے، پھر دن نکل آتا ہے. لیکن اگر تو نے اپنی روش نہ بدلی تو ایک ایسی رات آئے گی کہ پھر اس رات کا کبھی دن نہیں نکلے گا، کبھی اجالا نہیں آئے گا. میرے عزیزوں، میں یہ بات سوچتا ہوں، شاید کئی دفعہ پیامبر ہوتے ہوئے، ایک خادم ہوتے ہوئے، خدا نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے خادموں کو دی ہے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے. لیکن کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں، میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کون خدا کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، کون خدا کا یہ کام کرے گا. میرے عزیزوں، میں آج جب اس حوالہ کے لیے اور آج کے دن کے لیے صبح تیاری کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ساری دنیا کے پریچرز، پیامبر یہ چپ کروا دیے جائیں یا یہ چپ کر لیں، شاید دنیا میں آگے کوئی ایسا دور آنے کو ہے کہ یہ جتنا ابھی کلام کا دریا ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی یہ ایک ٹی وی موجود ہے جو کراچی میں چل رہا ہے. میرے خیال میں اب جتنے پاکستان میں کرسچن ٹی وی چینل چل رہے ہیں اتنے شاید امریکہ میں نہیں ہیں. مجھے پچھلے دن پتا چلا کہ 80 سے اوپر چینل ہے، 80-85 چینل ہے پاکستان میں، 80-85 کے قریب چینل ہے جو سیٹلائٹ پر چل رہے ہیں، جو مختلف طرح سیٹلائٹ پر. لیکن مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اگر کسی دن اچانک یہ کلام کا دروازہ ہمارے ملک میں بند کر دیا جائے، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمام جگہوں پر دنیا میں کوئی ایسا نظام پیدا کر دیا جائے، بنا دیا جائے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے، تو بھی جب میں اس حوالہ کو پڑھتا ہوں کہ دن سے دن بات کرتا ہے، یہ دن خدا کے بڑے کاموں کی گواہی دے گا. یہ رات انسانوں کو نصیحت کرے گی، یہ رات جو ہے یہ انسانوں سے ہم کلام ہوگی. لکھا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. لیکن خداوند خود اپنے لوگوں سے دن اور رات کے وسیلہ سے کلام کرے گا. ایک آخری بات ایک جو اس حوالہ سے ہے بتا کر شیئر کر کے آج کے پیغام کو اختتام تک پہنچاؤں گا. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم خدا کا کون سا کام اٹھا کے کھڑے ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. جب ہم پہلا سلاطین اس کا 18واں باب پڑھتے ہیں تو ہمیں
अखियब के दौर में अब्दिया जो उसके घर का दीवान था, एक वाकया देखते हैं। उस वक्त एजबेल ने क्या किया? एजबेल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया। जितने नबी थे खुदावंद के उस सरजमीन पर, उसे कत्ल कर दिए। मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, पूरा बाब है, आप घर जाके 18वां और 19वां बाब पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन 18वां और 19वां बाब। लेकिन जो लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं वो इस वाकया से वाकिफ हैं। अगर आप बेहतर तौर पर समझना चाहते हो तो घर जाकर जरूर पहला सलातीन उसका 18वां और 19वां बाब जरूर, बड़ा हिस्टोरिक वाकया है। तो क्या हुआ कि जो जब अखियब ने अब्दिया को, जो उस घर का दीवान था, तलब किया, तो अब्दिया ने क्या किया? उसने, को बता सकता है कितने काहिन थे, कितने नबी थे, कहानी नबी, कितने नबी थे जिनको उसने गार में छुपा दिया? हाँ जी, एक सौ लिखा है। क्योंकि जब एजबेल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छुपा दिया और रोटी और पानी से उनको पालता रहा। बड़ी हमें कई दफा ये टेम्पटेशन होती है, एक ही कर देने जी, इन्हों की दईए, असी इन्हों कादली दईए। हम नहीं जानते कि बाज़-औक़ात खुदा ने कुछ लोगों को सिर्फ ये खिदमत दी होती है कि वो किसी वक्त के लिए खुदावंद के लोगों को बिठा के पाल रहे हैं। कोई उस वक्त को नहीं जानता, ये कर दे भी कुछ नहीं, वेले बैठे चंदे मिलते जान रहे। ये नबी क्या कर रहे थे? जुगार में थे, क्या कोई खिदमत कर रहे थे? लेकिन अब्दिया क्या कर रहा था? क्या लिखा है? अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छुपा दिया, रोटी और पानी से उनको पालता रहा। सो अखियब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा, शायद हमको कहीं घास मिल जाए जिस पर हम घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा ले, ताकि हमारे सब छुपाए जाया ना हो। सो उन्होंने पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए उसे आपस में तकसीम कर लिया। अखियब अकेला एक तरफ चला और अब्दिया अकेला दूसरी तरफ, और अब्दिया रास्ते में ही था कि एलिया उससे मिला। अब्दिया जा रहा है, 100 नबियों को उसने छुपाया हुआ है, 50-50 करके उनको पाल भी रहा है, उनको खुराक दे रहा है, गार में उनको छुपाया भी हुआ कि कहीं ये कत्ल ना हो जाए। तो एजबेल जो है वो तमाम नबियों को कत्ल करता जा। उसने जवाब दिया, लिखा है, और अब्दिया रास्ते में था कि एलिया उसे मिला। वो उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहने लगा, आए मेरे मालक एलिया, क्या तू है? और एलिया उसे जवाब दे, तो उसने जवाब में कहा, उसने जवाब दिया, मैं ही हूं, जा अपने मालक को बता दे कि एलिया हाजिर है। अब देखें कि एलिया हाजिर है, और अब्दिया उसे क्या कहता है कि तू क्या चाहता है कि इस बियाबान में तू मुझे भेज दे, मैं जाकर अखियब को बताऊं कि एलिया हाजिर है, वापस है। खुदा करो तुझे बता दे तू यहां से कहीं और चला जाए और फिर क्या हो, वो मुझे कत्ल करे। तूने मेरे साथ झूठ बोला है, मेरे साथ फ्रॉड किया है। और हम देखते हैं कि फिर एक लंबा बाब है, आगे चल के एक पूरा वाकया है, हम देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिल आखिर एक मौका पर एलिया जब खुदा के सामने ये कहता है, मुझे बड़ा अच्छा ये हिस्सा लगता है, अगर हम पढ़े 19वां बाब उसकी 14वीं आयत, लिखा है, उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा ने तेरे लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूं। एलिया क्या वहां पर कहता है? अकेला मैं ही बचा हूं और कोई नहीं। खुदावंद खुदा के सामने बहुत इतरा रहा है। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूं कि शायद पता नहीं जिहो जिहा पैगाम मैं सुनाना है, कोई होर नहीं सुना सकता, मेरी तरह का और कोई नहीं है। और ये मेरे लिए नहीं, बहुत से और खुदावंद के खादम, कई दफा जब शैतान समा जाता है या वो मांग लेता है तो खुदावंद के खादमों के दिल में बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है। और एलिया जब ये बात ऐसी कहता है तो फिर खुदावंद खुदा उसे क्या कहता है? खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपना रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हजाएल को मसा करके आराम का बादशाह बना, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह,
ہو اور ابی محلولہ کے علیشا بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو، اور ایسا ہوگا کہ جو حزائل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچے رہیں گے اسے علیشا قتل کر ڈالے گا۔ اب آخری بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت مضبوط، بڑی دلچسپ۔ خدا کے کام، خداوند اپنے کام، اپنے کلام اور اپنی خدمت کے لیے وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جسے نے اس سے نہ چوما۔ 7,000 خداوند یسوع مسیح، خداوند خدا یہاں پر کہتا ہے 7,000۔ ابھی ابدیہ کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو 100 کا ذکر کرتے ہیں، 100 اس نے بچائے، لیکن خداوند خدا کے پاس گنتی کیا ہے؟ 7,000۔ ابدیہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ابدیہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو 100 کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، گل ود گئی ہے، حکومت داستی نہیں پئی، گل بہت ود گئی ہے۔ 100 نہیں بلکہ کتنے؟ خداوند خدا کے تو بھی میں اسرائیل میں سے 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا۔ میرے عزیزوں، اس آنے والے سال میں اپنی زندگی پر غور کریں۔ خداوند چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ کن 7,000 کو رکھا ہے؟ رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے۔ اپنے گھٹنے بال کے آگے نہ جھکنے دیں، اپنے گھٹنوں کو بال کے آگے جھکنے سے روکیں، اپنے بچوں کے گھٹنوں کو بال کے آگے جھکنے سے روکیں۔ آج ہمارے ملک میں نئے نئے قوانین بن رہے ہیں۔ ہمارے بچے، میں نے آج سے پہلے بتا دیا تھا، ہمارے بچے اس وقت، ہماری اگلی نسل نشانے پر ہے۔ ان کو دوسرے مذاہب کی تعلیم ان کے کورس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، انہیں جا کر وہ پڑھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ان کے گھٹنوں کو جھکنے سے روکنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ اپنے بچوں کی پرورش کریں، ان کو خدا کے گھر میں لائیں، اپنے گھٹنوں کو جھکنے سے باز رکھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کلام مقدس کو جانیں گے۔ اس آنے والے سال 2022 کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ایئر ہے، بہت کچھ ہونے کو ہے۔ خداوند خدا ہمیں محفوظ رکھے گا، لیکن کب؟ جب ہم اپنے گھٹنے نہیں جھکائیں گے، اور اگر ہم نے اپنا آپ ان گھٹنوں کو جھکانے کے لیے دے دینا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، بڑا سوشل میڈیا پہ، ایک چھوٹی بچی 4-5 سال کی، جب اس کے ساتھ وہ کرسچن بچی تھی، کرسچن والدین تھے، زیادتی ہوئی، رپورٹ ہوا، تو ٹی وی پر بار بار انٹرویو اس کی ماں اور اس کا باپ کیا کہہ رہے تھے، ہم تو اس کو جو محلے کے بچے تھے ان کے ساتھ بھیج دیتے تھے، مدرسے بھیج دیتے کہ جائیے وہاں پر سپارہ پڑھ کے آئے۔ تو پتہ چلا جہاں پہ سپارہ پڑھنے جاتی وہ چھوٹی کرسچن بچی تھی، وہیں پر اس کے ساتھ زیادتی اور بدفعلی ہوگی۔ آج میں پوری ذمہ داری سے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ شیر کو نہیں کھاتے اس لیے شیر آپ کو نہیں کھائے گا، آپ شیر کو کھائیں یا نہ کھائیں، شیر نے آپ کو کھانا ہی کھانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر پتا چلے کہ جی شیر کا گوشت مل رہا ہے، کوئی شیر کا گوشت کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ شیر کسی کا گوشت نہیں کھاتا۔ آپ شیر کو کھائیں یا نہ کھائیں، شیر ہر صورت میں آپ کو کھائے گا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو اور شوہر اپنی بیویوں کو محفوظ رکھے۔ دعا میں سب سے پہلے ان کی روحوں کی حفاظت کریں۔ روحوں کی حفاظت، کیا ہم
बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर सकते हैं। रूह की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ दुआ के वसीला से मुमकिन है। अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ करें। दुआ है जो हमें महफूज रखेगी। सबसे पहले रूहानी तौर पर अपने घराना को महफूज करें और फिर जिस्मानी तौर पर सोचों की हिफाजत करें। अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को तन्हाई में कम से कम वक्त दें, गैर अक़वाम के साथ कम से कम वक्त दें। ऐसा ना हो कि उनके ख्यालात तब्दील कर दिए जाएं। इन बच्चों की सोचों की हिफाजत करें। इनका ज्यादा वक्त अपने साथ खुदावंद के कलाम की बातें करते हुए गुजारे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। कितनों को आज के पैगाम के वसीला से बरकत मिली है। अपने सर को झुकाएंगे। 22 नया साल शुरू हुआ है, नए साल की इबादत है। जिसको बरकत मिली है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। जो अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस साल में फिक्रमंद है, सिर्फ वो खड़ा हो। ये कोई शिफा के लिए दुआ नहीं है, कोई जरूरतों के लिए दुआ नहीं है। जो इस साल 2022 में अपने घराना को खुदा के हजूर में महफूज करना चाहता है, सिर्फ वो खड़ा हो। आजादी महसूस करें। अगर कोई सामने आना चाहता है, घुटनों के बल होकर अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घराना के लिए दुआ करना चाहता है, तो आजादी महसूस करें। आप सामने आकर घुटनों के बल होकर भी दुआ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये साल 2022 दुनिया में बहुत कुछ बदलने को है। अपने आप को मजबूत करें, अपने घराना को, अपने खानदानों को बचाएं। सिर्फ वो जिनके पास बोझ है, जो अपने बच्चों के लिए दुआ करना चाहते हैं, जो अपने घराना के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने अजीजों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करना चाहते हैं। इब्लीस इनको आपके हाथों से छीनना चाहता है। वो आपके देखते ही देखते इनको आपकी जिंदगी से, आपके हाथों से छीन कर ले जाना चाहता है। आज साल की इस पहली इबादत में अपने घुटनों पर होकर खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आज के दिन